अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा रहमान थेरेपी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले की आखिरी क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि इख्तिताम पर सूरा रहमान में जो भी हमने मैसेजेस पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या चाहते हैं कि हम क्या सोच और क्या माइंडसेट जो है उसको आगे कैरी करें। तो हमने लास्ट टाइम वर्स नंबर 61 तक किया था। आज हम वर्स नंबर 62 से लेकर 78 तक को कवर करेंगे। इन आयात में हम देखेंगे कि क्योंकि इससे पहले हमने बात की कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है। जहाँ पे जहन्नम के बारे में हमने जाना तो फिर जन्नत के नज़ारे भी देखे और यहाँ पे हम देखेंगे कि मज़ीद जो जन्नत है उसके बारे में बात की जा रही है, जन्नत के बागात के बारे में बात की जा रही है। और एक होता है कि किसी को कोई इनाम मिलता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ इनाम की बात नहीं करते कि इंसान को जन्नत में क्या मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिवॉर्ड, इनाम की नौइयत क्या होगी। इसीलिए हम देखें कि दुनिया में रहते हुए जब हम अपनी हीलिंग की बात करें तो हम ये ना करें कि गुजारा मैं कर लूँ, मेरी बीमारी है तो मैं गुजारा कर लूँ, मेरा मसला है तो मैं गुजारा कर लूँ। मैं उसमें ये ज़रूर देखूँ कि किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो जिस्मानी तौर पे मुझे मुतासिर कर रही है, रूहानी तौर पे मुतासिर कर रही है, मेरी तरफ से उसको ठीक करने की क्वालिटी क्या है। यानी जब हम सोचें कि अच्छा अल्लाह ताला ने यहाँ पे जन्नतों का जिक्र किया है तो ये भी तो देखें ना, कुछ रिलेट करें, अपनी सेहत के साथ रिलेट करें। अक्सर औकात लोग ऐसी बात कहते हैं ना, बस ये मैं तो अल्लाह का गुनाहगार बंदा और बस अल्लाह बस मुझे जन्नत तक पहुँचा दे। लेकिन अगर हम अंबिया को देखें, सहाबा कराम को देखें, सहाबियात की ज़िंदगी को देखें तो वो रोते थे, अपने गुनाहों को याद करते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, अल्लाह के आगे झुके रहते थे। लेकिन अपनी तरफ की जो स्ट्राइविंग होती थी, जो कोशिश होती थी, उसको हल्का नहीं लेते थे। उस मामले में वो बहुत बेहतरीन काम करते थे और वो अपने सारे कामों को ठीक तरह से लेके चलते थे। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को ख़ास तौर पे जहन में रखना है कि जब हम जन्नत के बारे में पढ़ें तो दो तरह के रवैये होते हैं। या तो इंसान सिर्फ मलहूज़ होता है उस बात से, और या इंसान ये करता है कि उसको पढ़ के सोचता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो हमने ये सोचना है कि अगर अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन इनाम तैयार किया हुआ है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमें क्या काम करने चाहिए। और सूरा रहमान थेरेपी की ये क्लासेस लेते हुए ये बात समझ आ जानी चाहिए। वैसे भी हमें ज़िंदगी में ये शऊर होना चाहिए कि जब तक हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं ना होता, हमारी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। यानी अगर आप देखें कि आप कहते हैं कि रिलीजन को, दीन को, स्पिरिचुअलिटी को हर चीज़ में ना लाया करें, हर चीज़ में शामिल ना करें, हमारा मसला आधा सा ट्रीट होता है, मुकम्मल तौर पे हम ठीक नहीं होते। किसी एक हिस्से को ट्रीट कर लेंगे। नफ्सियाती मसला है तो कहेंगे अच्छा नफ्सियाती चीज़ों को ठीक कर लो। अच्छा ताल्लुकात का मसला है तो सिर्फ हम उसमें जाते हैं। अगर फ़िज़िकल सेहत का मसला है तो सिर्फ फ़िज़िकल सेहत की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमें बताते हैं ना, हमें कुरान से जो एक बहुत अहम पैगाम मिलता है वो ये है कि अगर हमने अपने आप को ठीक करना है ना तो हमें कुल्ली तौर पे अपने आप को देखना होगा, अल्लाह का बंदा बना के रखना होगा। और अपने आप को जब हम अल्लाह का बंदा बना के रखते हैं तो अल्लाह ताला के साथ मामलात को दुरुस्त करना होगा, अपने तमाम कामों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लेके चलना होगा। नहीं तो उसके बगैर फिर हम उलझे ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। तो चलें आज की आयत पे आते हैं। आयत नंबर 62 से हम शुरू करते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं व मिन दूनिहिमा जन्नतान। अब आप देखें यहाँ पे आखिरत के इनामात का जिक्र है। यानी शुरू से अगर हम देख लें ना, सूरा रहमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बहुत से मराहिल से गुजारते हैं। कहाँ पे पहले अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतों का जिक्र आता है, इंसान को क्यों बनाया, कुरान,
اور پھر انسان کو بولنا سکھایا، کائنات کی نشانیاں، پھر انسان کی تخلیق پہ زیادہ بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، دنیا کے شاندار سسٹمز، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارے سسٹم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس وقت لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، اور کوئی انسان بھی اس سسٹم سے باہر نہیں نکل کے جا سکے گا۔ مجرموں کا حال کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر مجرموں کے حال کے بعد ہم نے جنت کے بہت سے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا شروع کیا، اور آیت نمبر 60 میں اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اب جو بات کی جا رہی ہے کیا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں۔ جب احسان کی بات ہوئی، ایکسیلنس کی بات ہوئی، تو اس ایکسیلنس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویٹ اے منٹ، ابھی چیز ختم نہیں ہوئی۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں نا، کسی اسٹور پہ، اور آپ انہیں کہتے ہیں اچھا جی مجھے کچھ دکھائیں، کچھ کپڑے دکھائیں، جیولری دکھائیں، اور بھی کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو موڈیٹی لینے جاتے ہیں تو آپ کو وہ ایک چیز دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس سے بہتر کوالٹی، پھر وہ آپ کو اس سے بہتر دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی کوئی اچھی ہے تو دکھاؤ۔ اب اس کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا دیکھنے میں تو باجی کو برقعے والی ہیں لیکن کچھ پیسے والی لگتی ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں شاید ان کے پاس، خود ویسے سادی بنی ہوئی ہیں، پھر وہ آپ کو اور اچھی چیز دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں باجی ایک اور بہت ہی ایکسیپشنل چیز ہے، باجی بڑی خاص ہے، بس ذرا مہنگی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ، اور ہم پھر اس کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ کون کرتے ہیں ایسے؟ جن کا وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، جن کی افورڈیبلٹی ہوتی ہے۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ ایک اور بھی ہے، ایک اور جگہ بھی ہے، وہاں 2 باغات ہیں، ان کے بارے میں سوچو، ادھر جانے کا خیال کرو۔ یہ نہ ہم سوچیں ہم بس اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی اسپاٹ پہ، چھوٹی سی جگہ پہ بس روک کے رکھ لیں، ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں ایکسیلنس کے لیول پہ اگر میں کام کروں گی اور ایکسیلنس کے لیول پہ وہاں جانے کا سوچوں گی تو پھر یہاں بھی میرے لیے وہ بہت سے کام کرنے جو ہیں وہ بہت آسان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی بہت سی کیٹیگریز دی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت المأویٰ بھی ہے، مقربین کے لیے ہیں، یعنی بہت سی کیٹیگرائزیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ ہمیں کیا کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے؟ ورس نمبر 63 میں آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور ہم جواب میں ہمیشہ یہی کہیں گے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو ہمارے رب نہیں جھٹلائیں گے، اور تمام تعریف ہمارے رب کے ہی لیے ہے۔ یعنی ہم شائع وے نہیں کریں گے کسی بھی نعمت سے، ہم یہ نہیں سوچیں گے یہاں تو میں جا ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ اچھا جی میں وی آئی پی لاؤنج میں جا کے بیٹھ نہیں سکتی، میں تو یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن جنت کے جو مناظر ہمیں دکھائے جاتے ہیں، ہم اگر اپنی زندگی میں وہ کام کرنے شروع کرتے ہیں تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پہلے باغات کا ذکر آیا تو وہ ایک ویزیبل ریوارڈ ہمیں دیا گیا۔ جب اب دوبارہ باغات کا ذکر آ رہا ہے اور 2 باغات کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی چیز ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن میڈیسن ہے وہ صرف ایک لیول تک پہنچی ہے، وہ سپرفیشل طریقے سے سب چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن جو اللہ کا دین ہے وہ ہمیں ایک اور لیول پہ پہنچاتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کو دکھا دکھا کے تھک بھی جاتے ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے، نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر نظر کو مانے گا ہی نہیں، ڈاکٹر جادو کے اثرات کو نہیں مانے گا، اسی طرح ڈاکٹر یہ نہیں مانے گا کہ آپ کی بے چینی اس وجہ سے ہے کہ آپ آیات شفا نہیں پڑھتے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوا، مجھے بہت شولڈر میں اور بیک میں درد ہو رہی تھی، میں نے 2-3 دن میڈیسن بھی کھائی، دعائیں جو روٹین کی ہوتی ہیں وہ پڑھ لی، کیونکہ کام ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور پھر میں اب سوچ رہی ہوں کہ اچھا اب کیا کروں، ٹیسٹ کرواؤں، یہ کروں۔ تو ایک دن رات کو سو رہی تھی تو بار بار آنکھ کھل رہی تھی، جب کروٹ لیتی تھی تو وہ ادھر درد ایک خاص جگہ پہ نا کسی مسل میں درد ہوتی تھی، تو میں نے لگاتار وہاں پہ لیٹے لیٹے آیات شفا پڑھی اور اپنا دم کیا، اور پھر کثرت سے جب میری آنکھ کھلے میں کثرت سے استغفار پڑھتی رہی۔
بیسٹ پین کلر. جب میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ مجھے درد تھی کہیں پہ. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی درد کے معاملے میں کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیں ایک اور لیول پہ پہنچاتا ہے. اور ماڈرن سائنس کا اس وقت ڈیلیما یہ ہے کہ وہ ہمیں اس روحانیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ جب ہم بالکل سپرفیشل طریقے سے صرف ہم کہتے ہیں جی سورہ رحمان تھیراپی، سورہ رحمان بس تلاوت کرتے رہو، لیکن ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس کے اندر جو خزانے ہیں ان کو ہم جانیں ہی نہ، ان کو سمجھے ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کچھ بتایا ہے اور کس طرح ہم اپنی زندگی کو اس میں بہتر بنا سکتے ہیں. ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. تو سپرفیشل ہیلنگ اور ڈیپ ہیلنگ، اس کے فرق کو سمجھنا ہے. سپرفیشل ہیلنگ جو ہوگی آپ کے سمٹمز میں تو آپ کو آسانی دے دے گی، لیکن جو آپ کا روٹ کاز ہے نا وہ نہیں ختم ہوگا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں کہ آپ کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سپرفیشل جو ہیلنگ ہوتی ہے اس سے وقتی طور پہ آپ کو کمفرٹ مل جائے گی، لیکن اندر کا سکون نہیں آئے گا. باہر سے آپ کو کنٹرول ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اندر کی جو ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے شخصیت میں، وہ نہیں ہوگا. ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی. تو ہمیں کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو ہمیں جڑ سے اکھاڑنا ہے. نہیں تو میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ لوگ سال ہا سال اندر ہی اندر اپنے دکھوں کو پالتے رہتے ہیں اور اس کے بعد 50 سال بعد 60 سال بعد بالکل ان کو اتنا سیویئر ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اس ڈپریشن کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی میرا علاج کر دیں، اور اس وقت کیا علاج ہوگا؟ کچھ نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، کیسے ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے گا. اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن جاتا ہے. آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدھامتان، دونوں گہرے سبز ہیں. یعنی یہ اس شدت کا اظہار ہے یہاں پہ کہ وہ جو گرین ہے، جیسے ہوتا ہے نا ڈارک گرین، اتنا ڈارک گرین ہونا کہ وہ بالکل سیاہ تک چلا جائے، اتنا ڈارک کلر کا جو گرین ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گرین کو اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھنا شروع کریں تو کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پیرا سمپتھیٹک ایکٹیویشن کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا سمپتھیٹک ایکٹیویشن، اس میں ہم نروس ہو جاتے ہیں، اسٹریسفل ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ اگر کسی بچے کو ADHD ہو تو یا آٹسٹک بچہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے انوائرمنٹ میں گرین چیزیں زیادہ کر دیں، ان کے کمرے میں بھی گرین پینٹ کر دیں، ان کو گرین ایریے میں زیادہ لے کر جائیں، ان کی چیزیں بھی بہت ساری گرین کر دیں، کیونکہ اس سے پیرا سمپتھیٹک ایکٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کورٹیسول لیول کم ہوتا ہے، آپ جذباتی طور پہ اپنے آپ کو کام کرتے ہیں، آپ کی مینٹل کلیئرٹی جو ہے بہتر ہوتی ہے. آپ بھی دیکھیں ہم بھی جب کبھی کوئی ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، ٹرپ لگاتے ہیں، ایون پارک میں جا کے بیٹھتے ہیں، جتنے مرضی پریشان ہو عجیب سا سکون جو ہے نا اس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں ہمیں ہیلنگ ملے تو اس میں صرف اصلاح نہیں ہوتی، اس میں شخصیت کا ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا مدھامتان، تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرینری کہ انسان پرسکون ہو کے رہ جائے. تو سٹریسفل باڈی اگر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نہ آپ کی ڈائجیشن صحیح ہوتی ہے، ہاضمہ آپ کا خراب رہتا ہے، نہ آپ کے ٹیشوز کی ریپیئر ہوتی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، اور آپ کے جو ہارمونز ہوتے ہیں جسم میں وہ بھی اچھی طرح کام نہیں کرتے. ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہوتا ہے وہ جتنا بھی بیمار ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن وہ پرسکون شخصیت والا ہے، اس کو جلدی آرام آ جاتا ہے، اس کی امیونٹی بھی ہائی ہوتی ہے. اور ایک مریض جو کہ ہر بات پہ ایج پہ ہوتا ہے، 100 دفعہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے یہ تو نہیں ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہو جائے گا، پھر جب دوائی لینے جاتا ہے تو کیمسٹ سے پوچھتا ہے دوائی کیسی ہے، پھر گھر والوں کو ہر ایک کو فون کر کر کے بتاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ دوائی بتا دی، یہ علاج بتا دیا، اب میں کیا کروں. اس کی بیماری نہیں ٹھیک ہونے کو آتی. تو جتنی بھی ہم ایسی پریکٹسز کریں جو ہمارے دین کے مطابق ہیں، مثلاً ذکر بہت زیادہ کریں، نمازوں پہ اپنی توجہ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو سمجھیں ہمارے اندر نا ایک گرین انوائرمنٹ ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، سکون والی انوائرمنٹ ہے، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ سوچیں کہ ہائی ایسی جنت ہمیں مل سکتی ہے جہاں سکون ہی سکون ہوگا، تو ہم سوچیں اچھا ابھی میں کیا کر سکتی ہوں، ابھی اس پورے سینیریو سے اپنے لیے کیا چیز سیکھ سکتی ہوں. اور پھر آیت نمبر 65 میں آ رہا ہے دوبارہ سے وہ ریمائنڈر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہم کسی بھی اپنے رب کی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے ہمارے رب، ہم صرف اپنے رب کی ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ ہی صرف حمد و ثنا کے قابل ہے. آیت نمبر 66 میں آ رہا ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ
نداختان، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ان دونوں میں دو چشمے جو جوش مارتے ہوئے ہیں۔ بہتا ہوا پانی ہمیشہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ آپ کو کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں پانی کھڑا ہو، کبھی وہ پانی صاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے پانی کھڑا رہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں وہ فنگس لگی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہاں پہ پھر طرح طرح کی یہ مچھر اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہتا پانی، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کتنی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں، کتنی چیزوں کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جائیں گے، کہاں ہمیں مزہ آئے گا۔ تو جو ہیلنگ ہوتی ہے نا، یہ بھی موومنٹ اور سرکولیشن سے ہوتی ہے، ٹھہراؤ، یعنی ایک تو انٹرنل ٹھہراؤ ہے نا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہماری زندگی بنائی ہے ہم اس کو چھوڑ کر بس بیٹھ ہی جائیں، اسی لیے ہمیں حرکت میں رہنا ہوتا ہے۔ ہماری فزیکلی بھی ہماری باڈی کو سرکولیشن کی ضرورت ہے کہ ہم ہلیں جلیں، ہر وقت کام کچھ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے خاص طور پہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو ہم کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایموشنل ایکسپریشن بھی ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی حرکت کی نشانی ہے۔ یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح جذبات کا ہم اظہار ہی نہ کبھی کر سکیں، ہم کوئی بات جو کرنے والی ہے اس کو بول ہی نہ سکیں۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ اسی طرح میٹابولک فلو جو اس کو اب کہتے ہیں وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ میٹابولک فلو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے جو ہارمونز ہیں ہمیں ان کو بھی بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے، ان کے بارے میں پڑھتے رہنا ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے انسولن، جیسے آج کل لوگ انسولن سپائکس کی بہت بات کرتے ہیں، تو انسولن سپائک میری نارمل رینج میں رہنی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کے لیے کیا کھانا چاہیے، کس وقت کھانا چاہیے، اور ڈی ٹاکس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کئی دفعہ لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ وائٹامنس کی پھکیوں پہ پھکیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری ہیلنگ ہو جائے گی، اس سے ہمارا پورا سسٹم بیلنس میں آ جائے گا، لیکن جب ان سے پوچھو بیسکس کئی چیزیں ہیں کہ یہ کھایا وہ کیا، نہیں وہ نہیں کیا، نہیں وہ نہیں کھایا، تو وہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں کرتے جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہمارے سسٹم بلاکڈ ہوں گے نا، جیسے دل دیکھیں، دل میں اگر شریانوں میں کولیسٹرول جم جائے گی، آرٹریز بلاک ہو جائیں گی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا لیور میں یا اور بھی جگہوں پہ آپ دیکھیں پتھری کہیں بن جائے گی تو وہاں پہ بھی خرابی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو فلوئنگ سسٹم ہوتا ہے نا وہ ہیلنگ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہاں، یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے وہ سپریشن کا سسٹم نہیں دیا، ہم اس کو سپریشن کے سسٹم کی طرح دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایکسپریشن کا سسٹم دیا ہے کہ ہم اپنے جذبات کا صحیح اظہار کر سکیں، اپنی باتوں کو صحیح طرح سے ہینڈل کر سکیں، جو مسئلے مسائل ہیں ان کو صحیح طرح سے حل کر سکیں۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو جما دیں گے، ٹھہرا دیں گے، بات ہی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے، چپ ہو جاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، جب ہمارے جذبات ان پروسیسڈ ہوتے ہیں اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ اس سے صرف جذباتی بیماریاں نہیں بڑھتی ہیں، روحانی بھی بڑھتی ہیں، جسمانی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم جذبات کو پروسیس کرتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے بہنے کا موقع دے دیتے ہیں، تو اس سے ہماری ریکوری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پہ جب رو رہے ہیں تو صحابہ کرام کو حیرت ہوتی ہے، اور وہ بہت حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ رو رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، رونا نہیں چاہیے، بہادر بننا چاہیے، اور بس اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ بہت صبر میں نظر آئیں۔ تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ کہا تھا نا کہ دل روتا ہے، آنکھیں بہتی ہیں، لیکن زبان سے انسان کے وہی نکلتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنت میں بہتے ہوئے چشمے اور بہتی ہوئی نہریں، تو ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں بھی پھر ہم ایکٹیو نظر آئیں نا، کچھ کام کرتے نظر آئیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھیں کہ جب ہمیں کوئی چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ تمہیں ملنا ہے تو اس کے لیے میں سارا دن بس گھر میں بیٹھی رہوں، میں ہلوں ہی نہ۔ اچھا چلیں، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھئی تم گھر میں ہی رہو، تو گھر میں رہتے ہوئے کیا میں گروتھ مائنڈ سیٹ نہ رکھوں؟ آپ کے ہسبینڈ آپ کو صرف یہی کہہ رہے ہیں نا کہ گھر میں رہو، یہ تو نہیں کہہ رہے کوئی اچھی کتاب نہ پڑھو، کوئی اچھی سوچ نہ رکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہ کے بالکل تمہیں کوئی فنگس ہی لگ جانی چاہیے تمہارے دماغ کو بھی۔ There's so many things that you can do from home۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بزنس وومن ہی بن جائیں، لیکن آپ پڑھتی پڑھاتی رہیں، آپ عقل مندی کی باتیں کریں، آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں۔ یہی نہیں کہ بس سارا دن انگلی بھی نہیں ہلانی اور پھر ہم نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میری بیماریاں اور چیزیں جو ہیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس آپ کسی بھی بیماری کے لیے جائیں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ایکٹیویٹیز کریں، ایکٹیویٹیز کریں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف ہوگی۔
اور پھر آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریف ہمارے رب کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ ہم جیسے جیسے سورہ رحمان میں اینڈ کی طرف آ رہے ہیں، اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اس کی تکمیل کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں ہر آیت کے بعد ایک جھٹکا لگتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے کہ تم کیسے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو، تمہیں کیوں نہیں اللہ کی نعمتیں نظر آتی. تو جب آپ ان ون گو اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بہت امپیکٹ فل ہو جاتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کو ترجمہ اور تفسیر بھی آتی ہے، اور جب آپ اس طرح سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، تو یہ امپیکٹ ڈالتا ہے انسان کے اندر، گریٹیٹیوڈ بہت اسٹرانگ قسم کا ڈیولپ ہوتا ہے.